अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव का बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त बहुत से हवालों से उसके बहुत सी मुख्तलिफ राय हैं। एक राय ये है कि स्टेबिलिटी तो है, लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपने फिगर्स अचीव किए हुए हैं उससे आगे की बात कोई करता नहीं है। वो हर हुकूमत का ये दावा होता है कि हम नौकरियां पैदा करेंगे, हर हुकूमत का ये दावा होता है कि हम अफरात ज़र को ख़त्म करेंगे, हर हुकूमत ये चाहती है कि हम जो है वो एक तरह से आवाम को खुश करें, रिलीफ दें। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का पिछले हफ्ते एक बयान आया जो कि बहुत ही मानी खेज बयान है, और उस पर फिर अगर कोई मासी की हुकूमतें होती तो अपोजिशन जो है वो शोर शराबा बहुत ज़्यादा ही करती और शायद इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता। उन्होंने फरमाया कि $800 मिलियन पे पेट्रोल का बिल चला गया है जब से ये जंग ईरान और अमेरिका की शुरू हुई है। पहले $300 मिलियन पे था, अब $800 मिलियन पे। ये बहुत बड़ा फिगर है, आपके सामने है। ₹400 पेट्रोल चला गया है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मसाइल हैं और हो सकता है कि इसके समरात, मनफी समरात, रिपरकशंस जो हैं वो आपको सामने नजर आए और जो है बेरोजगारी में इजाफा हो रही है। मैं बहुत ही रंजीदा दिल के साथ कह रहा हूँ। अब बेरोजगारी के हवाले से वैसे ही पाकिस्तान के हवाले से कोई इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है। आपके सामने है, ये तो खुद मोहम्मद औरंगजेब साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ही कह चुके हैं जी, उन्होंने इस चीज़ पर एडमिट भी किया है कि जी हाँ, कि फाइनेंशियल कंपनीज और मल्टीनेशनल फर्म्स जो हैं पाकिस्तान से गई हैं। उसके रीजंस उन्होंने कुछ और भी दिए हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है। अपोजिशन कोई कहती है कि पाकिस्तान से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि रिस्ट्रक्चराइजेशन हो रही है, इस वजह से ये सब कंपनीज जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त मसला ये है कि अगर नौकरी है भी तो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, और अगर नौकरी है भी तो इस वक्त तलवार लटकी हुई है कि आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा। इस हवाले से एक इदारा है गियर ट्रस्ट जो कि बाकायदा इस पर एक काम कर रहा है और एक बहुत ही फाल काम करके एक कोशिश कर रहे हैं कि जो नौकरियां लोगों की हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और उनके लिए अल्टरनेटिव जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ। तो उनके जो आज हमारे साथ चेयरमैन हैं मोहम्मद इखलाक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी से भी अटैच्ड हैं और एक एडमिशन डिपार्टमेंट में भी होते हैं, उसके हवाले से भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त वो चेयरमैन है जैसे गेयर ट्रस्ट के बारे में, जिसका एब्रीविएशन बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। तो बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इखलाक साहब, आपने हमें वक्त दिया और थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी में आप आए, लेकिन ये ज़रूरी अमर है कि इस हवाले से कि नौजवानों को एक उम्मीद की किरण आपका इदारा दे रहा है। ये बताइए, ये सोच कैसे पैदा हुई कि नौजवानों के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, आपने इस मरहले पे इस सोच को कैसे अपने ऊपर हावी किया कि हमें इस हवाले से इंश्योरेंस लेनी है कि बच्चों की नौकरियाँ जो है वो महफूज रहें? देखें, ये जो इदारा है गियर ट्रस्ट, इसका आगाज़ जो है ना 2009 में हुआ था। 2009 में और इसकी एक प्रीएम्बल है। ईदी साहब के सेंटर में खातून जो है ना अपना बच्चा छोड़ गई, न्यूली बॉर्न बेबी, राइट, ये छोड़ चली गई थी वो। तो खैर उस ज़माने में लोग इस किस्म की ख़बरों की बहुत नोटिस लिया करते थे। ईदी साहब ने भी वो खातून को ढूंढा, वो फिर मिल गई, फिर बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने उनकी मदद करने की कोशिश की। तो अखबारी नुमाइंदों ने वो खातून जब उनसे मिली तो उन्होंने पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा जब बच्चा दूध के लिए शोर कर रहा था या कर रही थी, ठीक है जी, तो हमारे पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं थे, ठीक है जी। तो मैंने कहा, तो मैं बहुत रंजीदा हुई और उसके बाद मैंने अपनी बच्ची जो है ना वो ईदी सेंटर में जाके दे दी कि जी वो ईदी सेंटर वाले इसको देखभाल कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है कि जब आप इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो कोई एक ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती है, होती शुरू हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में इस किस्म की चीज़ों को ना लोग बड़ा नोटिस किया करते थे। उसमें भी बड़ी कई तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो वी टेक थिंग्स वेरी वेरी ग्रांटेड इसी। तो हमारे कोई 3-4 दोस्त थे, ठीक है जी, तो वो अक्सर बैठ के हम गप लगाया करते थे। तो ये डिस्कशन का मौजू आया, ईदी सेंटर में खातून एक बच्चा छोड़ के चली गई हैं। तो बहुत ही दिलखराश न्यूज़ है ये। तो इस पर बात होती रही। तो असल में मैं एक फितरतन जो है ना एक बॉटम लाइनर हूँ, ठीक है। बॉटम लाइन का मतलब हुआ कि ज़िंदगी में शाम को एक इन्वेंट्री लो कि जी आज आपने क्या किया, उतार चढ़ाव जिंदगी में देखा है। हाँ, उतार क्या किया आपने, ऐसा क्या हासिल है, राइट है। तो फिर वो जो हम दोस्त बैठे हुए थे, हमने कहा देखो इस तरह से ना सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, हम क्यों ना करें कि अपने हिस्से की कोई शमع जलाने की कोशिश करें।
تو انہوں نے کہا اچھا ہم کیا کریں, ٹھیک ہے. تو سب نے کہا کہ جی ہم سب جاب کرتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل اسٹیپ کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہوں میں, ہاں, کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو صرف نگیٹو گفتگو کرنے سے ملک میں آپ کی فعال کردار ادا کرنا ہاں آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. چاہے آپ طالب علم ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جو بھی ہیں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, ہم سیدھا سیدھا جاب کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو چاروں حضرات نے کہا کہ اچھا اوکے, ہم 10,000 روپے جو ہے نا اپنی تنخواہ سے کاٹ کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جناب اس 40,000 اور یہ روپے کب کی بات ہے اخلاق صاحب؟ 2009 9 کی بات ہے, اوکے. 2009. تو یہ 40,000 روپے ہم نے یہ جمع کیے. جمع کرنے کے بعد اس میں ایک اور لرننگ ایلیمنٹ ہے, چاہے آپ سوشل بزنس کریں یا کمرشل بزنس کریں, تو جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ انیشل سرمایہ جو فرسٹ لیئر آف کیپٹل ہوتا ہے نا, وہ جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈالنا پڑتا ہے. میں ابھی کسی صاحب سے یہ ڈسکشن کر رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو چاہے کمرشل بزنس کرو, فرسٹ لیئر آف انویسٹمنٹ ہیز ٹو کم فرام دی انٹرپرینور, آلرائٹ, ٹھیک ہے. تو خیر یہ 40,000 روپے ہم نے ڈالے. ہم نے اپنے سوچا اب کیا کریں. ہم نے کہا چونکہ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا وہ ایدی صاحب کے سینٹر میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے پرسپیکٹو میں تھا, تو اس سے پرومپٹ ہوئے. ہاں اس سے ہم پرومپٹ ہوئے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ اسی سے کنیکٹڈ کوئی کام کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ایسے خواتین ڈھونڈیں جو خدا نہ خواستہ کبھی ویسے ہی مسئلے کا شکار ہوں جو وہ خاتون نے فیس کیا, اور ہم ان کو کوئی ایسا مدد کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی تھا, تو میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں بڑی انٹریکشن ہوتی رہتی تھی. یہ کانسیپٹ میں نے اسٹوڈنٹ کو دیا. اچھا ہمارا ماڈل یہ تھا کہ جو آپ ڈونیشن کو جو ہے نا ایکسپینس میں کنورٹ نہیں کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈونیشن کو ایکسپینس میں کنورٹ کر دیں گے تو یو ول اونلی بی ہیلپنگ ون ٹائم. چلو 40,000 روپیز آ گئے, تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس میں سے کچھ پیسے وہ جن کو بھی ہم ہیلپ کرنے جا رہے ہیں وہ واپس کریں, اگر 5,000 روپے اس سے کمائیں تو 1,000 روپے اس کو واپس کریں, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی انٹرسٹ, وداؤٹ اینی پروفٹ اینڈ اسلام, آلرائٹ. اگر وہ واپس کریں تو پھر ان سے کہیں کہ اپنی کسی بہن بھائی یا کسی محلے والے کو لے کے آ جائیں جو اسی قسم کی کنڈیشن میں ان ہیں جن پہ وہ خاتون جن کی ہم نے انیشل مدد کی, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کنڈیشن تو چین بنا رہے تھے, ہم چین بنا. تو وہ جو 4 خواتین سے ہم لوگ گئے, ہم چاروں حضرات, اور ایک کورنگی کے ایریے میں جو کہ انڈر پریویلیج فیملیز رہتی ہیں, تو ہم نے ان کا انٹرویو. یہ چیز سمجھ میں نہیں, آپ نے کہا کہ یہ ایکسپینس نہ ہو ڈونیشن. جب آپ نے اس خاتون سے کہا کہ مزید اپنے رشتہ داروں کو یا جو بھی جانکار کے لوگ ان کو لے آئیں, تو اس میں بڑھ گیا آپ کا ایکسپینس؟ نہیں, وہ پیسے واپس بھی تو آئے نا. ابھی میں آپ کو بس دینا ابھی بتاتا ہوں. ابھی جب کرنٹ ماڈل پہ بات کریں گے نا, اور یہ اس کی ابتدا ہوئی اس طرح سے کہ ہم نے 40,000 روپے سے 10,000 روپے کی 4 سلائی مشین خریدی, ٹھیک ہے. سلائی مشین از دا بیسٹ ماڈل آف سیلف امپلائمنٹ. آپ گھر میں بالکل ہے. تو وہ خاتون سے ہم نے کہا کہ جی آپ کو کام مل سکتا ہے, تو انہوں نے کہا مل سکتا ہے, کسی درزی سے مل سکتا ہے, محلے کا کام مل سکتا ہے, تو آپ کام لے کر کتنے پیسے کمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم 5,000 روپے تک کما لیں گے. تو انہوں نے کہا 5,000 روپے کمانے کے بعد آپ 1,000 روپے ہمیں واپس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم کر دیں گے, ہاں 1,000 روپے ہم واپس کر دیں گے. مطلب اس کا مطلب یہ وہ 5,000 کا 1,000 کا کیا حساب بنا, یہ اراؤنڈ 5%. تو وہ 1,000 روپے جو ہے نا انہوں نے ہمیں 5,000 روپے کمائے, 1,000 روپے انہوں نے ہمیں واپس کر دیا. لیکن 2 مہینے کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہوئی جی, ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ماڈل جو ہم نے سوچا ہے دس از گوئنگ ٹو ورک, یہ ورک, رائٹ. اب یہ فرض کریں اس میں ایسے بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی, افسوئی خط کلامی میں کر رہا ہوں, لیکن کچھ پیداوار ہی نہیں اس میں سے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ ریٹن اگریمنٹ ہوتا تھا یا دیکھیں یہ جو کام ہے نا, یہ جو اللہ کے راستے میں جو کام ہے نا, اچھا اس کا کوئی ریٹن اگریمنٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اٹس ناٹ لائک اے بینک. اوکے, یہ بینک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, رائٹ. اس میں اور بھی دنیا میں یہ بینک, ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا لوگوں کی ایک مدد کا ایک یونیورس, ایک بڑا طریقہ کار ہے. اچھا وہ جب 4 خواتین نے پیسے واپس کر دیے 1,000 روپے, تو ہمارے پاس وہ 40,000 میں سے 4,000 روپے جو ہے نا ہمارے پاس ایک ریٹرن کے طور پر آ گئے. اب ہم نے 10,000 روپے مزید ڈالے, ٹھیک ہے, اگلے مہینے اب ہمارے پاس 44,000 ہو گئے. صحیح. اب ہم نے مزید 4 لوگوں کی مدد کر دی. کیا کہیں, اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ 4,000 سے 8,000 روپے ہمارے پاس واپس آ گئے. جب 8,000 روپے واپس آ گئے, ٹھیک ہے جی, اب ہمیں صرف 2,000 ڈال کے ایک اور خاتون کی, ایک اور صاحب کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گئے.
یہ سلسلہ جو ہے نا ہماری اپنی فنڈنگ سے، ان چاروں لوگوں کی فنڈنگ سے، پھر اس میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ پیغام ڈالنا شروع کیا، اور جب ڈالنا شروع کیا تو تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن آنے لگ گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ایک سلسلہ تھا، ٹھیک ہے نا، کڑی سے کڑی جوڑنے کا، وہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد اب تھوڑا سا میں ایکسیلریٹ کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ جو یہ کام جو ہے نا، یہ جب بڑا ہوا تو یہ کیا شکل اختیار کر گیا اور ابھی کس لیول پہ موجود ہے، تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی. اس کے بعد جو ہے کہ اب 2017 میں اس وقت تک یہ ایک انفارمل سسٹم کے تحت 8 سال بعد. ہاں 8 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اس میں ہم کو رجسٹر بھی کرایا ہم نے سوشل ویلفیئر. اچھا، یہ ٹرسٹ کی رجسٹریشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ ناظرین کو بتائیے گا. یہ ایس سی سی بی میں تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں، ایس سی سی پی میں نہیں، یہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. اب یہ 2 سال پہلے ٹرسٹ ایکٹ بنایا نا حکومت کا. ٹھیک ہے. تو آپ کو 2 جگہ سے رجسٹر کرانا پڑتا ہے، ٹرسٹ ایکٹ اور چیریٹی کمیشن. چیریٹی کمیشن جو ہے نا پروفیشنل بنیاد پر ہے، سندھ کا الگ، پنجاب کا الگ. صوبائی معاملہ ہے. ہاں، صوبائی معاملہ ہے، لیکن دونوں جگہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے این جی او رن کرنے کے لیے. اس کے بغیر آپ این جی او رن نہیں کر سکتے. اچھا، خیر، ماڈل پہ آتے ہیں. تو یہ ماڈل جو ہے نا، جب وہ ہمارے کچھ ساتھی تھے جو آئی بی اے کے کلاس فیلو تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ میں کوئی اس طرح کام کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اس کام میں، اس کار خیر میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل آپ شامل ہو، کیونکہ میں نے کوئی اپنا کاروبار بچوں کے لیے نہیں بنایا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس میں شامل ہو گئے. ان کے شامل ہونے سے اس ٹرسٹ میں نا بڑی ایکسیلریشن آئی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو ہے نا 2 ماڈل ہیں. ایک ماڈل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈ آتا ہے وہ ہم لون کی شکل میں، قرض حسن کی شکل میں لوگوں کو دیتے ہیں، جس کا آغاز ہم نے کیا تھا 4 خاتون کو. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمارے پاس کوئی 150 لوگوں کی ایک ٹیم ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے آفیسرس ہیں، فیلڈ آفیسرس ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فیلڈ آفیسر جو ہے وہ ایسے علاقوں میں ہم نے کلسٹر بنائے ہوئے ہیں. کلسٹر میں فرض کریں 100 گھر ہیں، تو وہ 100 گھروں میں جا کر ہمارے آفیسر ان کا سروے کرتے ہیں. اوکے. اور یہ ایریاز کون سے؟ آپ کراچی میں لے لیں، اورنگی، ملیر، بلدیا ٹاؤن، لخت-آباد، ہاں سارے یہ پورے ایریا جہاں انڈر پریولیج موسٹلی رہتی ہیں. موسٹلی گرائم حیدری. ٹھیک ہے. یہاں ہمارے چیپٹر کھلے ہوئے. تو یہ جو ہماری جو جا کے وہاں پہ سروے کرتے ہیں، تو اس میں وی ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے کتنے بے روزگار لوگ ہیں. یہ اصل میں حکومت کا کام ہے. صحیح بات ہے، پاکستان میں حکومتوں کے بہت سے کام ہیں. ٹھیک ہے. یہ حکومت کا کام ہے یا ہم جیسے اداروں کا بھی کام ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ایک لیول پہ اپلفٹ کر سکتے ہیں نا، پاورٹی کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں، ہے نا، پاورٹی ایلیویشن پہ کام کر سکتے ہیں آپ. تو وہاں سے وہ جو لوگ نکل کے آتے ہیں ہمارے لسٹ میں، کہ ان کی پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان ڈاکومنٹ کے تحت پھر اس کا مینیجر بھی ہوتا ہے، وہ مینیجر کو ریویو کرتا ہے، اور ریویو کرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کتنے بے روزگار لوگوں کی لسٹ آئی ہے، یا ایسے لوگ جو کام تو کر رہے ہیں مگر اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر صحیح سے رن کر سکے. یہ 2 طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے. جہاں جو بالکل جو لوور انکم، جو باٹم آف دا پیرامڈ ہے، وہ ایسے ہی لوگوں سے پورے پاکستان کے 70% لوگ اس گروپ میں فال کرتے ہیں. نوبل آئیڈیا. ہاں 70% لوگ اس میں فال کرتے ہیں. تو یہ اگر ہم تو بہت چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 5% شاید بھی امپیکٹ نہیں ہے اس کا، اور رائٹ، لیکن ہم نے ایک ماڈل بنا دیا ہے جس ماڈل کو اگر فالو کیا جائے، رائٹ، تو یہ مسئلہ جو ہے نا پاورٹی ایلیویشن کا بہت بڑے پیمانے پہ حل ہو سکتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ان کو بھی کاروبار کراتے ہیں. کاروبار کرانے کے لیے جو ہے نا ہم ان کو کاروبار فزیکلی کرا کے دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کوئی پیسے کو اس بندے کے اوپر اتنی پریشر ہوتا ہے اپنی زندگی کے دوسرے لمحات ضائع ہو سکتے ہیں، تو وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو کاروبار کرا کے دیتے ہیں. اور وہ کاروبار کی نوعیت، ہاں، کاروبار بے شمار کاروبار ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اسٹریٹ وینڈرائزیشن کا جو کاروبار ہے نا، یہ دنیا کے ہر ملک میں ملے. کیونکہ بہت ہی کمپریہنسو موضوع ہے، ہولسٹک موضوع ہے. اس میں ایک پوڈ کاسٹ شاید کافی آپ مجھے لگ نہیں رہا کہ ہوگا، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت واسٹ ہے. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. یہ مجھے بتائیے گا، یہ تو آپ نے بتایا کہ ان علاقوں سے جو آپ نے ایک کلسٹر بنایا اس کے بھر سے کیا، کیا اس میں ایسے بچے ٹکرائے ہیں آپ کو جو ہائیلی کوالیفائڈ تھے لیکن بے روزگار رہے، اور پھر انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن پہ جس میں انہوں نے ڈگری لی ہے اس کے علاوہ کچھ اور کام کیا ہو آپ کے
ٹرسٹ کے ذریعے سے. جیسے دیکھیں اس میں جو ہے نا دیکھیں اس میں جو ہے نا تھوڑا سا لیٹ می گیو یو دا انٹائر پکچر رائٹ. تو پھر آپ کے سوالات جو ہے نا وہ زیادہ کرسٹل کلیئر طریقے سے جو ہے نا اس کا جواب ملے گا آپ کو. تو ایک تو یہ ماڈل ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا اس ماڈل میں ہم ایسے ان کے بچوں کو بھی نا ڈاکومنٹ کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاورٹی ایلیویشن کا جو شارٹ ٹرم سولوشن ہے نا وہ تو یہ ٹھیلا اور یہ چھوٹے کاروبار اور اس سے آپ کا گھر چلا اور آپ کا روزگار شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم میں ان مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا واحد حل ینگسٹر کی ایجوکیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, ینگسٹر کی ایجوکیشن ہے, متفق ہے نا. تو ایجوکیشن میں آنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک اور جو اس کے ساتھ میں الائٹ سیلف امپلائمنٹ کا ماڈل ہے نا وہ میں ساتھ میں بتانا ضروری ہے, پھر بعد میں آئے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. ہمارے ایک ڈونر ہیں, انہوں نے کہا میں نے اللہ میاں سے قصد کیا ہوا ہے کہ میں جتنی ڈونیشن دوں گا, زکوٰۃ دوں گا, جتنی چیریٹی کروں گا, ان سب کو نا علماء کرام پہ خرچ کریں. اچھا, ایک پورا سے انہوں نے آ کے نا ہمیں کہا کہ آپ ہمارے پیسوں سے نا علماء کرام کی سیلف امپلائمنٹ کریں. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ, ویری نائس. ٹھیک ہے, آج سے 3 سال پہلے. صحیح ہے. تو میں نے کہا علماء کرام مساجد میں, مدرسے, علماء کرام سے مطلب ایک میں آپ کھولنا چاہتا ہوں اس کو گتی کو, وہ جو پیش امام کی بات کر رہے ہیں مسجد کے جو ہوتے ہیں اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیش امام ہوتے ہیں, مؤذن ہوتے ہیں, ہیلپر ہوتے ہیں مساجد کے, مدرسے کے جو علماء کرام تو نہیں کہیں گے پھر. نہیں وہ عالم ہوتے ہیں. یہ پیش امام تو ایک عالم عالم بھی ہو سکتا ہے, عالم بھی ہو سکتا ہے, لیکن موسٹلی پاکستان کے اندر نہیں عالم بھی. اچھا, عالم بھی ہوتے ہیں. پھر وہ عالم جو کہ مختلف مدرسوں سے کوالیفائڈ ہیں 8 سال, ٹھیک ہے, اور اس میں 99% کیا 100% حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا مجھے کھول کے بتائیے, اب لگتا ہے آگاہ ہیں کہ تنخواہیں کتنی ہیں جو ان کو؟ تنخواہ کچھ بھی نہیں. نہیں, بعض جگہوں پہ دیکھیں کراچی میں ایوریج تنخواہ آپ کو مل جائے گی 20 سے 25 ہزار روپے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈونر صاحب کا جو یہ تھا نا, جو کیوں تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ان کی اکنامک امپاورمنٹ جو ہے نا وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ نہیں کماتے. اچھا, آپ جیسے چترال میں ہم نے یہ کام شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ علماء کرام کی آمدنی کیا ہے؟ یہ علماء کرام وہ جو بڑی بڑی ڈالوں میں زندگی گزارتے ہیں, گھومتے پھرتے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ نہیں ان کو چھوڑ دینا. یہ تو میجورٹی علماء کرام وہ ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اچھا, ان کو چھوڑ دیں آپ. وہ تو جیسے تو وہ کوئی میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا, وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتے اس پاورٹی ایلیویشن کے. وہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو اپنا کام کرنا. آپ سے کام لے رہے اخلاق, ہم نہیں پڑھتے نا ان چکروں میں. اچھا, بہرحال آپ کو نہیں پڑھتے. دیکھیں نا, وہ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو ہوگا کہ جو کیا کہنا 70% لوگ بالکل نیچے ہیں تو 2% لوگ پورے اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ اشرافیہ میں آتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے جی, ان کو آپ چھوڑیں ہوئے فی الحال. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ وہ علماء کرام یا اسی طرح کے علماء کرام جن کے پاس جناب ان کے تنخواہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے اخراجات نہیں میٹ کر سکتے, ان کے بچے بھی دوسروں کی طرف بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ علماء کرام کے آپ سیلف امپلائمنٹ کام. اٹ واز اے ویری چیلنجنگ جاب. آپ سوچیں کہ ایک مسجد سے ایک مدرسے میں پڑھانے والے صاحب کو آپ کہیں کہ آپ یہ جو اسٹریٹ وینڈرائزیشن کے کام سے آپ 20-25 ہزار روپے یہ کمائیں, 25 وہاں سے ملے تو 50 ہزار سے آپ کا گھر بہتر چل جائے گا. چیلنجنگ تھا نا یہ. نہیں, اس میں چیلنج کیا آتا تھا, کیا وہ اس چیز کو اس رول کو ایکسیپٹ نہیں, تو کیا وہ جو حدیثیں ہیں جو سرکاری ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں کوئی مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ موضوع وہاں چلا گیا ہے کہ مزدور کی تو آپ نے عزت بتائی ہے, خود حضور اکرم نے محنتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دو. تو یہ جو ہمیں پریچ کرتے ہیں اپنے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ دیکھیں یہ موضوع نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, مطلب معذرت کے ساتھ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو میجورٹی آف دی جو علماء مدرسے سے نکلتے ہیں, انہی مدرسوں میں اسی مساجد میں جا کے بہت ہی لو انکم پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے آپ نے ان کو کنونس کر دیا کہ آ جائیے, ٹھیلا لگائیے آپ. ہاں, نہیں کنونس کرنا ایک بہت ہی چیلنجنگ کام. وہ کیسے کیا, وہی تو میں پوچھا. ہاں, اب چیلنجنگ کام تھا. ہم نے کوئی 50-60 لوگوں کو جمع کیا. پھر ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کریں, ٹھیک ہے, اس سے اپنے گھر کی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. وہ جو آپ نے ابھی ریفرنس دیا حدیث کا, وہ بھی ہم نے پڑھی سے سنا ہوگا, ان کو آپ نے پڑھا ہوا. ٹھیک ہے جی, رائٹ. تو وہ ڈسکشن 6 گھنٹے کی ڈسکشن اس بات پہ ختم ہوئی کہ دیکھیں ہمارے گھر میں کھانے کا مسئلہ ہے, آپ ایسا کریں راشن دے دیں ہمیں.
یہ ایک نارمل نارم ہے نا یہاں, مطلب آپ سمجھ میں کوئی کمنٹری کروں گا اخلاق صاحب بولا نہ مان جائے. بہرحال چلیے آپ یہ نارم ہے نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا نہیں آپ راشن نہیں دے سکتے آپ, ہاں ٹھیک ہے, راشن ہم نہیں دے ٹھیک سکتے, ہے. آپ کو محنت کر کے یہ کمانا ہے. ٹھیک ہے. آلرائٹ. تو یہ اس میں میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے کتنی اسٹرگل کر کے ایک نظام کو ڈیولپ کیا ہے نا. تو میں نے جو ہمارا آفیسر تھا تو میں نے کہا اس کو ایسا کرو کہ کچھ لوگوں کے باڈی لینگویج پازیٹیو تھی کہ اچھا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے کسی رشتہ دار کو کرتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے جی, ان علماء کرام کے آپ نے دیکھا کسی کو, ٹھیک ہے, کہنے کہاں 2-4 افراد تھے دے ویر پازیٹیو. تو میں نے بولا آپ ایسا کرو کہ ان کو یہ کام کراؤ. ہاں کچھ 50 لوگوں میں سے 2 یا 3 لوگ آپ کو مطلب بہت ہی کم نمبر ہے. بہرحال اچھا 2-3 آدمی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹرگل جب ہوتی ہے تو آدمی کیسے تو کام کرتا ہے. لیکن آپ کے جب مقصد کلیئر ہو نا, آپ کا مقصد کلیئر ہو, آپ کی باٹم لائن کلیئر ہو, آپ کنسسٹنٹ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, کرے بغیر آپ نے رہنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا, تو یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات میں متفق ہوں. تو وہ جناب میرے 2-4 افراد کے گرد ہم نے ایک بینچ مارکنگ کریٹ کی. انہوں نے ابھی خدشات کا اظہار کیا کہ اچھا یہ پیسے ڈوب گئے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کوئی بات نہیں, ڈوبنے دیں, ہر بار پیسے ڈوبتے رہتے ہیں نا, آپ سے نہیں مانگیں گے ہم پیسے کیونکہ وہ لا کے نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو فنڈنگ تھی نا یہ زکوٰۃ کی فنڈنگ تھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, جس کے پیسے ہم نے, یہ دوسرا ماڈل اس لیے ہے کہ وہ پیسے ہم نے واپس, وہ جو آپ کے ڈونرز تھے انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ علماء کی کے لیے امپاورمنٹ کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے, ہاں ویلفیئر کے لیے کام کریں, امپاورمنٹ کریں, اکنامک امپاورمنٹ کریں. اچھا خیال تھا, ہاں نو ڈاؤٹ, اچھا خیال ہے. تو پھر وہ 2-4 لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اس میں سے ہمارے ساتھی جو ہے نا اب کوئی چھوٹا پھوٹا کاروبار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی اکنامک حالات بھی بہتری آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ایک قطار بننی شروع ہو گئی ہمارے پاس میں, ٹھیک ہے. اس وقت ہم کوئی 30,000 علماء کرام کی فنڈنگ کر چکے ہیں ماشاء اللہ اکراس پاکستان. اوکے, مینلی ان کراچی, پھر سندھ, پھر بلوچستان, اب ہم نے پنجاب میں بھی شروع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. بہت 30,000 اکراس ڈیوائڈ, ہاں ہم ہمیں وہ دیکھیں, ہم تو ایک مقصد کے تحت کام کریں نا, تو ہمیں وہ ڈسٹنکشن نہیں ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے. یا ہم جنرل پبلک کی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو ڈسٹنکشن, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم نہیں کر سکتے ڈسٹنکشن, کیونکہ آپ کا جو ادارہ ہے کوئی ریلیجیس تو نہیں ہے نا, وہ تو سب کے امپاورمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, انسانیت. ہاں, اور ہم پاکستان میں ہیں تو یہ بہت اچھی آپ کی بات, چاہے وہ کسی مذہب سے بھی, کیونکہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر صدقہ خیرات دیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی اس گروپ کو دینا ہے, آپ کو اس فلانا شخص کو دینا ہے. یہ باقاعدہ اس طرح کی سوچ ہے. غالباً ہمارے ہاں یہ نہیں کہا جاتا جو پیسہ ہے کسی کے بھی کام آ جائے. اب مسلمانوں کی بات کریں, میں تو غیر مسلم کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, وہ اس پہ بھی لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا کہ تمام علماء کرام اکراس دا بورڈ, اکراس دا سیکٹیرین ڈویژنز, انہوں نے ان سب کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں. جی 2 ماڈل ہو گئے ہمارے, ایک تو ہو گیا فار جنرل پبلک, صحیح ہے, اور دوسرا ماڈل ہو گیا کہ جی حضرت, صحیح ہے, علماء کرام کے لیے, ٹھیک ہے. علماء کہیں, آپ ریلیجیس اسکالرس کہیں کہ جی مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اس سلسلے میں نے جا کے ملاقات بھی کی مفتی تقی عثمانی صاحب سے, میں کئی دفعہ ملا. انہوں نے کہا یہ بہت ہی شاندار کام ہے, انڈورسمنٹ کیا. انہوں نے کہا, انہوں نے سر ہلاتے, ان کا جو سر ہلانا آج تک مجھے یاد ہے, اور مسکرانا پان کھاتے ہوئے وہ مجھے آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کام اخلاق, اگر مفتی تقی عثمانی صاحب ان کو انڈورس کر رہے ہیں جو کہ خود ایک مطلب بینک کے حوالے سے جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, تو پھر تو آپ کو تو سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا. ہاں نہیں دیکھیں, اس میں کیا ہے کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کچھ دارالعلوم کے اور کچھ مفتیان حضرات بھی جو ہے نا اس میں شامل ہیں, کیونکہ ہم زکوٰۃ سے فنڈنگ کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں اس میں ایک جائزہ فارم بھی ہوتا ہے. جی 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 جی, جائزہ فارم پتہ ہے آپ کو, بالکل بالکل. وہ جائزہ فارم جو ہوتی ہے نا اس کی اپروول دیتی ہیں مفتیان حضرات, تو ہمارے پینل پر ہے. کیوں ہمارا کندھا ناتواں کندھا ہے, تو ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ ہم کہیں غلط آدمی کو زکوٰۃ تو نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ جب اپروو کرتے ہیں تو ہم فنڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا ماڈل, 2 ماڈل ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, اس ماڈل میں ہم نے ابھی حال میں نا ایک اضافہ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ اضافہ یہ کیا ہے کہ جو علماء کرام یا جو جنرل پبلک جن کے ہم ہیلپ کر رہے ہیں انڈر پریویلیج فیملی کی, ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو فرض کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کاروبار 1 سائیکل آف بزنس ہم نے ان کے لیے کرا کے دیا, یا 1 سائیکل آف انٹرپرینورشپ ہم نے کرا کے دیا, از اٹ سفی. میرے کچھ ڈونرز ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اخلاق صاحب از اٹ سفیشینٹ کہ وہ فیملی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے, 50,000 روپے کے بزنس سے, 1 سائیکل آف بزنس انٹرپرینورشپ سے 20-25 ہزار روپے کما رہے ہیں, تو اس کی کیا حیثیت ہے.
اب ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی لائک ہم نے ان کے کاروبار کا ایک کرنٹ اسٹیٹس لیا کہ ہاؤ فار دے ہیو لرنڈ اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. اور رائٹ, اور ناؤ وی آر آلسو فنڈنگ نئے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو پرانے لوگ ہیں جو یہ کاروبار اچھے طریقے سے نہیں تو ریزنیبل طریقے سے سیکھ گئے ہیں, ان کو ہم سیکنڈ راؤنڈ آف فنڈنگ, تھرڈ راؤنڈ آف فنڈنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ کم سے کم 60-70-80 ہزار روپے مہینہ کمائیں, جس سے وہ ریزنیبلی جو ہے نا ایک اور یہ وہ 60-70-80 ہزار روپے اوپر کے پیسے ہوں گے جو کہ ان کے بزنس سے آ رہے ہوں جو گے, ہاں اور جو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے وہ الگ ہے, اگر مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے, ورنہ کوئی غریب آدمی ہے جو کاروبار ہی یہی ہے, صحیح ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 20,000-25,000 کا گھر نہیں چلے گا, نہیں سر, پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ کوئی 50-60-70 ہزار روپے کا اس میں کچھ رہنے کی پیدا ہو سکتی ہے. مثلا اس کا ماڈل یہ ہے کہ فرض کریں ایک صاحب اسٹیشنری کی دکان چلا رہا ہے, تو ہم نے انہوں نے خود آئیڈیا جنریٹ کیا, وہ کاروبار سیکھیں, تو انہوں نے کہا میں اسٹیشنری کی دکان چلا رہا ہوں, میں اس میں کچھ دینی کتابیں رکھ لیتا ہوں, اس پہ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں 20-25 ہزار روپے کی, اس سے میری آمدنی جو ہے میں ایک فوٹو کاپیئر مشین خرید لیتا ہوں, اس سے میری آمدنی جو ہے ایکسٹرا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ کاروبار اسی پریمیسز میں رہتے ہوئے 3 ٹائمز ملٹیپلائی کر گیا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک صاحب ہیں وہ سبزی بیچتے ہیں, تم نے کہا بھائی سبزی بیچتے ہو, ساتھ ایک اور ٹھیلا رکھ لو, ایک چھوٹا رکھ لو, اس کو امپلائمنٹ کی تم بھی امپلائمنٹ کریٹ کرو نا, صحیح ہے, تم بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بنو نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب علی امپلائمنٹ کے لیے ایک چھوٹا رکھ لو. اچھا, ویسے کھا دو. علماء کرام میں جو اکثریت تھی جنہوں نے آپ کے اسٹیپ سے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, موسٹلی کیا بزنس کرتے ہیں یہ بہت سارے بزنس ہیں. مسجد کے سامنے کوئی چھوٹا سا وہ لگا لیا, اسٹال لگا لیا, ٹھیک ہے, تو اپنی مسجد میں جو ڈیوٹی ہے وہ بھی انجام دیتے رہے. ایک صاحب ہیں وہ رہتے ہیں جناب کی ماڑی میں, ان سے مل کے تو مجھے اتنی خوشی کہنا فجر کی نماز پڑھ کر, ٹھیک ہے, میں جناب علی نیا پڑھا کر اور پڑھ کر میں چلا جاتا ہوں جہاں مچھلیاں ملتی ہیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. 30,000 روپے کی مچھلی میں وہاں خریدتا ہوں, اور 30,000 کی مچھلی جو ہے نا 1,000-1,500 کے منافع کے ساتھ ریٹیلر جو آتے ہیں وہاں ان کو میں بھیج دیتا ہوں, پھر گھر پہ آ جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, گڈ. اور یہ ہر روز ان کی پریکٹس ہے. تو وہ دیکھیں گے 30,000 روپے سے صاحب آپ سے گفتگو کر کے جو میں تاثر لے رہا ہوں, بہت ہی اچھا تاثر ہے. آپ بہت پازیٹیو انسان ہیں آپ. مطلب آپ نے جو امپیڈمنٹس پاکستان کے اندر ہیں, اکانومک چیلنجز ہیں, اس کو آپ نے اپرچونٹی بھی کریٹ کی. Yes. So I would like to ask you a very pertinent question. We are living in Pakistan in a good environment, or we have perceived that this environment is not conducive and we do not want to work. یہ ایک ہے سوچ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس ملک میں ان حالات میں بھی اپرچونیٹیز ایک انسان کریٹ کر سکتا ہے؟ اپرچونیٹی یہ دیکھیں اس میں آپ مجھے کہیں کہ میں 5,000 لوگوں کو کھڑا کر دوں جو کہ کاروبار کرنے کے لیے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میں آپ کے پاس موجود ہیں. ایک طرف یہ بھی ہے نا کہ آپ لائن لگا کہتے ہیں چلو بھی کھانا, وہ منفی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا, اس میں ریٹرن نہیں آئے گا. سبھی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, سب پازیٹیو ہے. نہیں, آپ کا تو پازیٹیو ہے. جو لوگ آنے والے کا بھی پازیٹیو ہے. فرض کریں جو لوگ نہیں آپ کی چیز کا اویل کرنا چاہتے, جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں تو اپنا پیروں پہ کھڑا ہو, تو ان کے اندر آپ نے کیا نوٹ کیا ہے, وہ کیا ان کی رکاوٹ ہوتی ہے؟ فیملی کیا سوچے گی, میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ نہیں ہے. اچھا, یہ نہیں ہے. جو حالات ہیں نا سر, وہی بات میں نے کہی نا کہ اگر آپ کے حالات اتنے ڈسٹربڈ ہیں اور آپ کے پاس ایسی بے روزگاری ہے, بچے اگر دودھ کے لیے بھلک رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ماں اور باپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا آپ اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں اس میں. تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا, چاہے میں سندھ کی بات کروں, کسی بھی جگہ کی بات کروں, لوگ کام کرنے کے لیے تیار. ہم نے ایک کمپین بھی رن کی تھی, بڑے کام کی قوم, ٹھیک ہے نا, بس ذرا سی اپرچونیٹی ان کو صحیح دینے کی بات. اخلاق صاحب, یہ پوڈ کاسٹ کا اس حوالے سے وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. میں آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, اگر آپ چاہیں ڈسکلوز کرنا چاہیں, حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے آپ کو؟ کسی بھی نوعیت کی نہیں ہے, نہ صوبائی حکومت کی نہ وفاقی حکومت. اور آپ کی مفتی جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب سے آپ کی ملاقات ہے, اور دیگر ہائے بڑی شخصیات سے ہے, اس حوالے سے ان کو آپ نے بتایا؟ ہم جو ہے نا دیکھیں, ہم یہ کام خاموشی سے کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاموشی سے کر رہے ہیں, اور جس کے لیے کر رہے ہیں بس اس سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں, ورنہ اللہ میاں یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے. اور یہ اس کے جو ڈونرز ہیں موسٹلی اوورسیز ہیں یا پاکستان سے؟ پاکستان میں بھی ہیں, لیکن زیادہ تر باہر کے سے. بہت شکریہ آپ کا, چیئرمین آف گیٹ ٹرسٹ محمد صاحب. یہ ہمارے آج محمد اخلاق صاحب آج ہمارے پروگرام میں آئے فار دا فرسٹ ٹائم, اور ناظرین میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. چیزیں ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں, سب چیزیں رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں نا, کچھ چیزیں ورک کس طرح سے ہوتا ہے, کام کس طرح سے ہوتا ہے. اخلاق صاحب, جاتے جاتے ایک بات بتائیے گا, یہ جو
اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, if you find it comfortable. یہ جو دوسرے ادارے ہیں جن کی سوشل میڈیا پریزنس بہت ہوتی ہے, کیا یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے اتنا یہاں پیسہ لگا دیا, یہاں پیسہ لگا دیا, ہم نے اسکول بنا دیا, ہم واقعی کام ہو رہا ہے ان کا, کر رہے ہیں وہ کام, آپ گراؤنڈ پہ ہیں, ہاں یا نہیں میں بتا دیں آپ کیا کیا. میں نام نہیں دے رہا, آپ نہیں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو اور مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق صاحب اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. تو بہرحال ناظرین کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا, اس سے سیکھا میں نے بہت کچھ, اور پھر سے میں ان کو زحمت دوں گا, ایک پوڈ کاسٹ کافی نہیں, ان کے پاس لگتا یہ ہے, لگتا کیا آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا, میرے سوالات کم تھے اور ان کے جو تفصیلی جوابات تھے اس پر مجھے روکنا ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہاں کہیں نہ کہیں میں نے ان کو نوارے دیے کہ وہ کچھ کامنٹ کریں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. بہرحال وہ ان کا ایک سوچنے کا طریقہ, لیکن میں نے بھی گڈ نوٹ پہ یہ سوالات رکھے تھے تاکہ ہم اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ میرا تو کام صحافت کا ہے, تو میں تو اور چیزوں کو آبزرو کرنا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں. تو پھر سے آپ کو بہت شکریہ اخلاق صاحب, انشاءاللہ پھر سے ان کو زحمت دیں گے, شاید اگلے ہفتے یا اس سے ایک ہفتے بعد, اور پھر سے ہم ان سے یہ پوچھیں گے, مزید سوالات پوچھیں گے کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ اور آگے کے حوالے سے کیا کام کرنا چاہتا ہے. تزمین جاوید کو کرسچین پرسپیکٹو سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. بہت شکریہ.